वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त हम वाकई में मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज पे। तो ये वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें नावल की समझ नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि नावल बेतरतीब जा रहा है तो वो पढ़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने एक साथ 2 नावल दे रही हूँ और उसके अलावा मैं जो सज़ाए इश्क है उसे यानी उसकी प्रीवियस एपिसोड को भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये अभी हम पहले नीचे से देखते हैं। ये आपने चेक किया होगा कि इसमें यानी कि इश्क दर निगाह अव्वल नावल भी है, सज़ाए इश्क आगे से भी है और पीछे से भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मुश्किल हो जाती है, और ये मुश्किल क्यों होती है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोग जैसे ही यानी कि रिसर्च करके आते हैं या फिर वैसे बाई चांस आप लोगों के सामने कोई भी एपी आती है और आप पढ़ना चाहते हैं उसे और पीछे से, तो आप लोग जैसे यहाँ पे वीडियोस की लिस्ट में आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ तो नावल ही हो रहा है या फिर आगे पीछे एपिसोड, तो आपको वो भी तरतीब सी लगती हैं, तो आपको मुश्किल हो जाती है पढ़ने में। तो आप लोग ऐसा किया करेंगे, एक आसान सा काम है, या तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही एपी आती है आप लोगों को फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनके लिए फिर एक ही तरीका है कि वो ऐसा किया करें कि जैसे ही पेज को रिसर्च करते हैं या फिर पेज पे आते हैं तो वो लोग चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे प्ले लिस्ट होती है। जैसे कि अभी हम जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर, तो ये उन लोगों के लिए आसानी है कि यहाँ पे बने हुए हैं जी पार्ट्स। सबसे पहले जैसे ये इश्क दर निगाह अव्वल है, तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो आसानी है कि वो आराम से जैसे ओपन करेंगे। इसमें से अभी 3 ही एपिसोड आई हैं, बाकी है ज़्यादा लोग सज़ाए इश्क को पढ़ रहे हैं। तो उसका बेसिक यही तरीका है कि अगर तो आप लोग प्रीवियस एपिसोड पढ़ रहे हैं तो आप लोग ऐसा किया करें कि ये जो पार्ट 1 एंड सज़ाए इश्क पार्ट 1 इसे करें ओपन और लें जी। ये तरतीब वाइज हर एपिसोड आपको मिल जाएगी। अभी आप आसानी से चाहें तो फर्स्ट एपी से स्टार्ट करें और जहाँ तक मैं नीचे देती जाऊँगी आप लोग वहाँ तक पढ़ते जाएंगे। उसके अलावा जो लोग ये नहीं पढ़े बल्कि आगे से पढ़े हैं उन लोगों ने भी करना ऐसा है कि उन लोगों ने आ जाना है सज़ाए इश्क पार्ट 2 पे। तो जैसे कि इसकी 38 एपिसोड हो चुकी हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये इतनी ही आसानी है कि उन्हें हर एपिसोड तरतीब से यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक बहुत आसान तरीका होता है कि आप लोग आसानी से आके तरतीब वाइज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग डायरेक्ट पीछे से देखते हैं तो उन्हें फिर वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लोग यहाँ से देखते हैं उन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, मैं एक दिन देती हूँ नेक्स्ट एपिसोड, एक दिन देती हूँ प्रीवियस, और उससे नेक्स्ट डे मैं जाके दे रही हूँ अभी जो न्यू नावल मैंने स्टार्ट किया है इश्क दर निगाह अव्वल उससे। तो फिर वाकई वो 3 एपिसोड हो जाती हैं, तो 3 दिन गुजरने के बाद वो दोबारा वहाँ पे जाता है। यानी कि जैसे अभी मैं अगर आज या कल दूँगी 164 एपी, तो वो तकरीबन 2-3 दिन बाद जाके देनी होती है ना। तो फिर वो इस मुश्किल से बचने के लिए आप लोगों के पास आसान हल यही है कि आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर से आराम से पढ़ लिया करें निकाल के। और उससे भी ज़्यादा आसान हाल ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जैसे ही एपी को पोस्ट करती हूँ यानी अपलोड करती हूँ तो वो आसानी से आपको फौरी तौर पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि जैसे ही एपी आती है क्या आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं। अगर तो मिलता है तो नीचे कमेंट में डन लिख दें, और अगर नहीं मिलता तो नो लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये आसान सा काम है, और इसके अलावा फिर भी और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये नावल भी साथ साथ ही ख़त्म कर दूँ सज़ाए इश्क के। उसके बाद में भी मैं कुछ गैप लूँ या फिर मैं लिखूँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहती थी कि ये नावल साथ ही ख़त्म हो जाए। बाकी अभी हम जल्दी से जाते हैं और करते हैं जी एपी को स्टार्ट। जी तो हम लोग आगे अपनी एपी की तरफ। सबसे पहले एपी शुरू करने से पहले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इसके अलावा आज एपी में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए, जो लोग पिछले वाली एपीज़ पढ़ रहे हैं यानी कि प्रीवियस एपिसोड, पुरानी एपिसोड।
کیونکہ میں یہ ناول فیس بک پر پہلے لکھ چکی ہوں، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کے ایپیسوڈ نمبر 141 تک۔ تو آپ میں سے جو جلدی پڑھنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ جا کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگ یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی آسانی سے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا نہیں بلکہ سننا پسند کرتے ہیں، تو آئی تھنک میری غلطی ہے، میں مانوں گی کہ میں نے جو اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے اس کی وائس اوور نہیں کیا ہوا، تو میں کوشش کروں گی کہ کبھی موقع ملا تو جو ایپی جن کے وائس اوور نہیں ہوئے وہ کر دوں، لیکن پھر اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے پارٹ بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ وہ بھی دوبارہ سے ایپی اس کے اندر ایڈ نہیں ہوں گی، آگے پیچھے ہو جائے گی، پھر ترتیب خراب ہوگی۔ تو اگر تو آپ لوگوں کو وہ وائس اوور کے ساتھ چاہیے تو آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا، میں کر دوں گی، ادروائز نہیں تو پھر رہنے دیں گے، جتنا مطلب وہ آوائز کے بغیر ہے وہ ویسے ہی رہے گا، اور جو آگے چل رہا ہے اس کے ہم وائس اوور ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آج رات تک مکمل ہو جائے نیکسٹ ایپی۔ اگر کوئی مجھے سن رہا ہے نیو یعنی آگے سے پڑھنے والا تو میں بتا دیتی ہوں، کلیئر کر دیتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال ہم پریویس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ریڈ۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 41، ناول نگار شاسمین مہدی۔ بابا آپ کب آ رہے ہیں؟ میری جان میں بہت جلد بابا، آپ مجھے پچھلے 2 دن سے کہہ رہے ہیں یہی بات کہ آپ آ رہے ہیں، مگر آپ نہیں آ رہے۔ پکا میری جان میں جلدی آنے والا ہوں، بس ایک ڈیل فائنل کرنی ہے، اس کے بعد بابا آپ کے پاس ہوں گے، اوکے؟ ویسے کیا کیا آج سارا دن؟ اماں بھی نے بتایا نہیں؟ نہیں، اوکے تو پھر میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ میں نے آج سارا دن شہداد سر کے گھر گزارا، مطلب ان کی ماما آئی ہیں لندن سے، بتایا تھا نا آپ کو، تو میں آج ان کے ساتھ رہی بابا، وہ بہت سویٹ ہیں، مجھے آج ایسا لگا میں ماما کے ساتھ ہوں۔ وہ کہتے ایموشنل ہوئی، جبکہ دوسری طرف تیمور شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ کہتی نہیں تھی مگر اسے اپنی ماں کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، وہ ماں کو یاد کرتی تھی۔ اکثر تیمور شاہ نے اسے ماں کی تصویر سینے سے لگائے سوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اتنی باتیں کی اور پھر انہوں نے مجھے کیک بنانا سکھایا۔ کیک؟ وہ حیران ہوئے۔ پر آپ تو آج تک کچن میں نہیں گئی؟ پر آج گئی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے سلاد بھی بنایا تھا۔ میری بیٹی نے سلاد بنایا اور بابا نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا سلاد چکھا بھی نہیں۔ وہ اداس ہوئے۔ بابا جانی آپ اداس نہ ہو، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے سلاد بلکہ کیک بھی بناؤں گی، اور مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار رہے گا، اور مجھے بھی جب آپ میرے ہاتھ کا کیک کھائیں گے۔ ویسے بابا کوکنگ کرتے کتنا مزہ آتا ہے، میں بوا سے کوکنگ سیکھوں گی، نمش نے شہداد کو سوچتے کہا۔ بات کرتے اس کے چہرے پر لالی سی بکھری تھی۔ تیمور شاہ چونکے، یہ کوکنگ میرا بچہ شہداد کے لیے سیکھنے والا ہے؟ بابا، نمش کا منہ کھلا۔ جی بابا کی پرنسس، وہ مسکرائے۔ پر آپ کچن میں نہیں جاؤ گی؟ اگر میرے بچے کا ہاتھ جل گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا بابا جانی۔ نہیں نمش، اس کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا، اگر ذرا سی بھی آپ کو تکلیف ہو، یہ آپ کے بابا برداشت نہیں کر سکتے، اور بوا ہے نا، نہ نہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ بوا کو بھیج دیں گے۔ تیمور شاہ کا انداز صاف شرارتی تھا۔ نمش سمجھ کر کہکا لگا اٹھی۔ بابا جانی تنگ نہیں کریں۔ وہ نمش کو ماں والے سیڈ موضوع سے ہٹا گئے تھے اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ شہداد اسی وقت چلا گیا تھا اور پھر کچھ دیر تک کیک کھانے کے بعد نمش بھی واپس آ گئی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ کل وہ دوبارہ کوشش کرے گی ان کے پاس آنے کی۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ 2-3 دن سے انشا کافی لیٹ آ رہی تھی گھر، اس لیے اسے موقع نہیں مل رہا تھا کسی کے پاس بھی بیٹھنے کا، مگر آج اسے ڈنر پر پتہ چلا تھا کہ پھپھو لوگوں نے اپنا گھر لے لیا تھا اور اس سنڈے کو وہ لوگ شفٹ ہو رہے تھے۔ جہاں سن کر انشا کو سب کے جانے کا دکھ ہوا، وہیں پر حسن کے جانے کی دلی خوشی تھی کہ شکر وہ جا رہا تھا۔ آج فرائیڈے تھا اور صرف آج ایک دن بچا تھا ان کے جانے میں۔ عظیم صاحب نے تو کہا تھا یہاں گھر کی کیا ضرورت ہے جب ایک گھر موجود ہے، مگر مشتاق صاحب اور صنوبر بیگم کا کہنا تھا کہ اب وہ پاکستان آتے جاتے رہیں گے،
اس لیے اچھا ہے وہ یہاں ایک گھر لے لیں تاکہ بچے جب چاہیں آ جائیں۔ اور پھر انابیہ کے سسرال والے بھی تھے کبھی ان کا ہی پاکستان چکر لگ جاتا، اس لیے جب سے وہ لوگ آئے تھے گھر دیکھ رہے تھے اور انہیں ایک گھر پسند آ گیا تھا، اور دور بھی نہیں تھا، یہاں سے صرف 15 سے 20 منٹ کا راستہ تھا، پیدل اور گاڑی پر صرف 5 منٹ لگتے تھے۔ کل گھر کے لیے سامان خریدنا تھا جس کے لیے کھانے پر ہی پپو نے انجسا سے بھی بات کی تھی کہ کیا وہ کل ہاسپٹل سے چھٹی لے سکتی ہے، اور اس نے حامی بھر لی تھی کہ ٹھیک ہے، کل وہ سارا دن ان کے ساتھ رہے گی۔ ویسے بھی جب سے وہ آئے تھے انجشا نے زیادہ وقت نہیں گزارا تھا ان کے ساتھ، حسن کے لیے اب وہ باقی سب کو تو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ انجشا نے حسن کی بات پر گلاس نیچے رکھا، آپ شاید دیکھ سکتے ہیں میں پانی پی رہی تھی۔ یس الحمدللہ، تو پھر آپ کا پوچھنا بیکار سوال تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ حسن نے اس کی بات اگنور کی۔ پوچھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اجازت دی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے اس دن واقعی میں کوئی چور تھا؟ انجشا کا دل دھڑکا مگر چہرہ نارمل رکھا اس نے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ مڑی اس کی طرف، حسن بڑے مزے سے بازو سینے پر باندھے شلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، بس سراسری سا سوال پوچھا ہے، پر یہ تو آپ کو چور ہی بتا سکتا ہے کہ وہ چور تھا کہ نہیں، اس بارے میں آپ کی ہیلپ کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ بھی ہے مگر ویسے چور کو میں داد دیتا ہوں، بڑا دماغ والا تھا، اسے پتا تھا کہاں اندر کہاں سے آنا اور باہر کہاں سے جانا، ورنہ باقول انکل کے گھر کے اندر سے کوئی اور راستہ نہیں، اور دیواروں پر آٹومیٹک شارٹ سرکٹ تھا۔ چلیں، جب کبھی اس چور سے ملنا ہوا دوبارہ پوچھ کر بتا دوں گی آپ کو، وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کچن سے نکل گئی، جبکہ حسن کی مسکراہٹ سمٹی۔ آخر انشا کے روم میں وہ کلون کی مہک کس کی تھی؟ اور وہ کلون کوئی ایسا ویسا 2 نمبر پرفیوم بھی نہیں تھا۔ جس وقت حسن انجشا کے روم میں گیا تھا چیک کرنے کے لیے، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک مسرور کن کلون کی مہک اس کے نتھنوں سے ٹکرائی تھی، مگر بہت ڈھونڈنے کے باوجود اسے کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کی الماری تک دیکھ ڈالی اور ٹیرس اور نیچے تک جھانکا مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے اپنا وہم لگا کہ شاید کھڑکی کھلی تھی تو جو باہر تھا اس نے یہ پرفیوم استعمال کیا تھا اور تازہ ہوا کے ساتھ مہک اندر داخل ہو گئی ہو، مگر پھر بات یہ ذرے غور تھی کہ چور نے اتنا قیمتی پرفیوم لگانا تھا کیا؟ اتنی بات تو واضح ہو چکی تھی کہ وہ جو بھی تھا پر چور نہیں تھا، یا تو وہ کوئی عظیم صاحب کا دشمن تھا جو بری نیت سے وہاں آیا تھا، یا وہ انجشا کا جاننے والا تھا، مگر وہ انجشا پر الزام نہیں لگا سکتا تھا، اپنی کزن تھی، عزت تھی وہ اس کی، مگر ابھی انجشا کے چہرے سے وہ کچھ آخذ نہ کر پایا۔ انجشا ایسی نہیں ہے، یہ میری غلط فہمی ہے، اس کے دل نے کہا۔ اماں بھی، ارے نمش، تم یہاں کچھ چاہیے کیا بچے؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ تو مجھے کہتی تم یہاں کیوں آئی؟ اگر شاہ سائیں کو پتہ چل گیا تو؟ سوچتے ان کا دل کانپا۔ جلدی سے چولہا بند کرو، انہوں نے نمش کو آگے بڑھتے دیکھ کر کک سے کہا۔ ارے نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے، جبکہ سب ملازم اس شہزادی کو کچن میں دیکھ کر حیران تھے، جسے پانی بھی چاہیے ہوتا تھا تو خال سے کہتی تھی اور ملازمہ پانی لے کر سر پر پہنچ جاتی۔ بوا، میں یہاں آملیٹ سیکھنے آئی ہوں، جبکہ بوا تو سنتے سکتے میں جا چکی تھیں، جبکہ کک کے ہاتھ سے چمچہ اور وہاں کے ڈائننگ ٹیبل پر ڈسٹنگ کرتی ملازمہ کے ہاتھ سے کپڑا زمین بوس ہو گیا۔ سب کے منہ کھل چکے تھے۔ نمش نے حیرانگی سے ایک نظر اماں بھی اور پھر ملازمہ اور کک کو دیکھا۔ میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی کیا؟ نمش بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ کی حیرت میں ڈوبی آواز پر نمش نے اسے گھورا۔ جی، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کوکنگ سیکھنی ہے۔ بابا جان سے میں بات کر چکی ہوں، مجھے بابا جان کے آنے تک پرفیکٹ اٹالین چیز آملیٹ سیکھنا ہے۔ اماں بھی، آپ تو جانتی ہیں بابا کا فیورٹ ہے۔ میں نے کل کیک بھی بنانا سیکھا تھا، نہا آنٹی سے، بلکہ سلاد بھی بنایا تھا۔ اس کے کیے نئے انکشاف پر سب دل پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ اماں بھی اس کی اس تبدیلی کی اصل وجہ اب کچھ سمجھ گئی تھیں، پر وہ نمش وہ کیک تھا، اوون میں بنا تھا، اس لیے آپ نے بنا لیا۔ یہ آگ ہے، آپ اس کے آگے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کے ہاتھوں
پہ آئل کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی نہ تو یہاں سب لوگوں کی شامت آ جانی شاہ سائیں سے۔ یعنی آپ مجھے نہیں سکھانے والی؟ اس نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ بچہ یہ بات نہیں ہے، بس وہ بے بس ہوئی نمش کی ضد کے آگے۔ تم پیچھے ہو جاؤ۔ آخر تھک کر انہوں نے اللہ کا نام لیتے کک سے کہا تو وہ فرما برداری سے پیچھے ہو گیا۔ مجھے چیز فریج سے 2 اور انڈے بھی، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ فوراً آگے بڑھی، جبکہ اماں بی نے ایپرن اٹھا کر نمش کو باندھا۔ ایک چیز سے میم کے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے، کک نے کہا۔ وہ کیا؟ اماں بھی فوراً بولیں۔ یہ ہاتھوں پر گلوز پہن لے۔ پر وہ تو آگ پکڑ لیں گے۔ نہیں میم، یہ فائر پروف ہیں۔ ریلی نمش کو سنتے حیرت ہوئی۔ جی، اس نے دراز میں سے گلوز اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے جنہیں نمش نے پہن لیا۔ ڈر تو اس کے اپنے دل میں بھی تھا، اور پھر اماں بھی بتاتی گئی اور نمش نے مکمل ان کی ہدایات کو غور سے سمجھتے عمل کیا تھا اور چیز آملیٹ تیار کیا تھا۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، کک نے خوشبو کا کہا جو سارے کچن میں پھیل گئی تھی۔ اب اسے چیک بھی کرتے پھر دیکھتے۔ واہ زبردست، یہ تو بہت ٹیسٹی ہے۔ اور پھر نمش کے بعد باری باری سب نے چکھا تھا، سب نے تعریف کی تھی۔ اب لوگ مجھ سے وعدہ کریں آپ یہ بابا کو ابھی نہیں بتائیں گے۔ میں بابا کے آنے پر انہیں سرپرائز دوں گی۔ اوکے ڈن، سب نے اسے یقین دلایا۔ نمش نے اپنے پہلے آملیٹ کی تصویر لی اور ایپرن اتار کر کچن سے باہر آ گئی۔ اب اگلا کام کیک تھا اور پھر نہا آنٹی سے شہداد کی سب سے فیورٹ ڈش سیکھنی تھی۔ آخر 2 ہی تو لوگ تھے اس کی زندگی میں اہم، ایک بابا اور دوسرا شہداد۔ دونوں اس کی زندگی تھے۔ نمش نے مسکراتے بابا کی تصویر دیکھی اور پھر شہداد کی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی تھی شہداد کو دیکھتے۔ اب اسے تیار ہونا تھا نہا آنٹی کے پاس جانے کے لیے۔ برہان ڈیزائن تیار کر رہا تھا، اسکیچنگ کرتے وہ عموماً سیل آف کر دیا کرتا تھا، مگر یہ انجشا کا میسج تھا۔ اس نے فوراً باریک سا برش جس سے وہ کلر بلینڈ کر رہا تھا اسے اور پینسل کو نیچے رکھا۔ برہان اب فارغ ہے، انجشا جانتی تھی وہ اس وقت کام کر رہا ہوتا تھا۔ برہان نے رپلائی کے بنا کال ملائی۔ انجشا نے پہلی کال پر ہی ویڈیو کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ انجشا نے اسے اسٹڈی میں دیکھتے پوچھا۔ کر تو دیا ہے، برہان کے جواب پر انجشا شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری محترمہ، ابھی کا نہیں کہہ رہا، ڈسٹرب تو آپ مجھے اپنی پہلی نظر کا ہی کر چکی ہو۔ آپ بھی نا، میں پریشان ہو گئی تھی، مجھے لگا میری وجہ سے آپ کا کام رک گیا۔ تم سے اہم کام نہیں میرے لیے، اور آج کے بعد کبھی اجازت بھی نہ لینا، جب بھی کچھ کہنا ہو کال کر لینا۔ انجشا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، نظریں جھکیں۔ برہان نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اچھا، مجھے نا آپ سے ایک بات کرنی ہے، مگر پلیز آپ غصہ نہیں ہوں گے؟ اس نے پہلے ہی بتا دیا، یعنی بات غصے والی ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ ایسا کیسے؟ آپ سن لیں تو۔ اوکے بتاؤ۔ اور بھی انجشا نے حسن والی ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے کزن کو اپنی زندگی پیاری نہیں کیا؟ برہان ریلی جب دیکھو تمہارے رستے میں آنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہے۔ برہان ایک دن کی بات ہے، پرسوں ان لوگوں نے چلے جانا ہے، واپس نہیں اپنے گھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، ورنہ مجھے خود آ کر اس حسن کو اٹھا کر کہیں دور پھینکنا پڑتا، جو کہ ہرگز سسر صاحب کو پسند نہ آتا۔ وہ آپ انہیں پہلے بھی نہیں۔ انشا کہتے خود ہی اپنی بات پر ہنسی تھی، پر سسر صاحب کی بیٹی کو تو دل و جان سے پسند ہونا اس نے تصدیق چاہی، جبکہ انشا شرم سے لال گلابی ہو گئی۔ بتاؤ نا، وہ بازید ہوا۔ کیا جاننا ہے آپ کو؟ یہی کہ سسر صاحب کی بیٹی کو میں پسند ہوں کہ نہیں؟ آپ کے سسر صاحب کی بیٹی کو آپ دل و جان سے نہیں، بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ پسند ہیں، کہتے ساتھ وہ کال کٹ کر گئی، جبکہ برہان کا کہکا اسٹڈی میں گونجا اور انجشا کروٹ کے بال بیڈ پر گرتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ محبوب سے محبت کا اظہار بہت سکون دینے والا احساس تھا۔ یہ احساس ایسا تھا جیسے بارش سے
یہ احساس ایسا تھا جیسے بارش سے بنجر زمین پر ننھی ننھی بوندیں گرنے لگی ہوں، اور انجشا کروٹ کے بل بیڈ پر گرتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ محبوب سے محبت کا اظہار بہت سکون دینے والا احساس تھا۔ یہ احساس ایسا تھا جیسے بارش کی بنجر زمین پر ننھی ننھی بوندیں گرنے لگی ہوں۔ سسر صاحب کی بیٹی کو بھی سسر صاحب کا داماد بہت محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ جلد تم یہاں ہوگی، پھر تمہیں فرصت سے بلکہ عمل سے بتاؤں گا اپنی محبت کی انتہا۔ میسج کی آواز پر انجشا نے پڑھا اور آخری فقرے پر چہرہ دہکنے لگا۔ برہان کی قربت کا تصور کرتے ہی اس کے نہ صرف چہرے سے بھاپ نکلنے لگتی تھی بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں سی دوڑ گئیں۔ ایپیسوڈ نمبر 42۔ بابا جانی نمش تیمور شاہ کے اس سرپرائز پر بے حد خوش تھی۔ میں نے اپنے بچے سے وعدہ کیا تھا تو پھر کیسے نہ آتا، اور کل کا دن تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت ہے، پھر میں کیسے دور رہ سکتا تھا؟ آپ کو یاد تھا، بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنے بچے کی پیدائش کا دن؟ پر بابا کل تو وہ کہتے رکی، جانتا ہوں کل میری محبت مجھ سے دور چلے گی، مگر وہ جاتے ہوئے مجھے ہماری محبت کا ایک انمول تحفہ دے گئی، جسے مجھے اس کی نشانی کے طور پر سینچ سینچ کر رکھنا ہے۔ انہوں نے نمش کا ماتھا چومتے کہا، ساری تیاریاں نثر خاص آدمی پہلے ہی مکمل کر چکا ہے، ہر بار کی طرح۔ آپ کا ڈریس میں نے آرڈر کر دیا تھا، وہ تو آپ ہمیشہ آپ ہی کرتے۔ وہ چہکتے بولی، میرے لیے بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ کیا؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گی۔ اوکے، پر ابھی باپ بیٹی بہت ساری باتیں کریں گے، اتنے دن کی اکٹھی کر رکھی ہیں۔ تیمور شاہ نے نمش کے گرد بازو کا خضار بناتے کہا، اوکے، میں نے بھی۔ شہادات، یس موم۔ اس نے سامنے کھلا لیپ ٹاپ بند کیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، جی کرے میں سن رہا ہوں۔ کیا تم نمش کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہو؟ ناخا نے شہادات کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جتنا میں اسے سمجھ پائی ہوں وہ بہت معصوم ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، اچھے اور نرم دل کی مالک، اس کا دل صاف ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ تیمور کی بیٹی ہے، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو سمجھاتی ہوں کہ وہ ماہا کی بھی تو بیٹی ہے، پھر اتنے نرم اور صاف دل کی کیسے نہ ہوتی؟ ماں، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھا۔ شہادات، کہیں تم بعد میں پچھتاؤ نہ، ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، میں سوچ چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ناہا نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ اوکے، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ کل سالگرہ ہے نمش کی، جانتی ہوں، بتایا تھا اس نے، اور انوائٹ بھی کیا ہے۔ انوائٹ؟ ہاں، کچھ دیر پہلے گارڈ یہ انویٹیشن کارڈ دے کر گیا تھا۔ انہوں نے کارڈ لاتے اس کے سامنے رکھا۔ ہم اوکے، آپ ریسٹ کریں، مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ اوکے، مگر جلدی سو جانا، میں نے نوٹ کیا ہے تم بہت کم نیند لے رہے ہو۔ جی۔ ناہا بیگم اٹھ کر چلی گئیں اندر، جبکہ شہادات نے کارڈ اٹھا کر کھولا۔ کل وہ 20 سال کی ہو رہی تھی۔ نظریں انویٹیشن پر اور دماغ ناہا بیگم کی باتوں میں الجھ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی میں غلط کر رہا ہے؟ دل نے اس کی ضمیر سے کہا تو اس نے ہاں کہا تھا، مگر دماغ نے نفی کی، اور ساتھ ہی وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوما جس کے بعد ہر چیز بے معنی ہو جاتی تھی، اس کی اپنی ذات بھی شاید۔ اب صحیح غلط کی بات نہیں رہی تھی، اب صرف اور صرف اس کا مقصد تھا جس کے وہ بے حد قریب آ چکا تھا، اور دوری ناممکن تھی۔ 12 ہونے میں 5 منٹ تھے، اور ہر سال کی طرح نمش تیمور شاہ کے ساتھ ماہا کی فل وال تصویر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بچپن سے ایسے ہی سالگرہ مناتی تھی، ماما کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر، بابا کے ساتھ مل کر کیک کاٹتی اور پھر ماما کی خوب ساری باتیں کرتی، پرانی یادیں، وہ کیسے ملے، کہاں ملے، ان کی یونیورسٹی کی باتیں، اور پھر ان کی شادی۔ تیمور شاہ اپنے دل کا درد چھپا کر نمش کو وہ ایک ایک پل سناتے تھے، اور ان کا اور ماہا کا قیمتی سرمایہ تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی سویٹ پرنسس۔ انہوں نے جیسے ہی گھڑی نے 12 کا ہندسہ بدلا، وہ مسکراتے بولے اور نمش کے سر اور ماتھے پر پیار کیا، اور پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا، اور پھر باقی کافی دیر وہ دوبارہ ماہا کی ہر بات سنائی گئی باتیں اور یادیں نمش کو سنانے لگے۔ اماں بھی، میں نے
تو نہیں کہا تھا آملیٹ کے لیے؟ تیمور شاہ نے ایک نظر اپنے سامنے رکھے آملیٹ کو دیکھتے کہا۔ یہ اماں بی نے نہیں، میں نے بنایا ہے۔ کیا؟ جی، وہ مسکراتی ان کے ساتھ والے چیئر پر بیٹھی۔ نمش، یہ آپ نے بنایا؟ یس، میں نے آپ کو منع کیا تھا آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ کک کہاں ہے اور آپ اماں بی؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ دیکھیں، اس نے ہاتھ آگے کیے۔ پر بچہ، آپ کو کیا ضرورت تھی آگ کے نزدیک جانے کی؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اداس ہوئی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں بہت، پر اگر آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ میں جانتی ہوں بابا، پر آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اور مجھے کون سا کوکنگ ایکسپرٹ بننا ہے۔ میں نے تو صرف شوقیہ طور پر گئی تھی کچن میں، اور مجھے آپ کا فیورٹ آملیٹ سیکھنا تھا۔ مگر اوکے، مگر ابھی مت جانا۔ جی نمش، تمہارے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ماہا کے ہاتھ کا آملیٹ کھا رہا ہوں ایک عرصہ کے بعد۔ وہ کہتے کچھ رنجیدہ ہوئے تھے۔ ریلی بابا، میرے ہاتھ کا ٹیسٹ ماما کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ ہاں، اس کا انعام میں آپ کو رات کو دوں گا۔ انہوں نے نمش کا ہاتھ چومتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ اور پھر ناشتے کے بعد نمش اور تیمور شاہ ماہا کی قبر پر گئے تھے۔ یہ کوئی قبرستان نہیں تھا، یہ تیمور شاہ کا آبائی گھر تھا، جس میں نہ صرف ماہا بلکہ 6-7 اور قبریں بھی تھیں، جن میں تیمور شاہ کے والدین اور بزرگ تھے۔ چوکیدار نے بھاگ کر آتے مین گیٹ کھولا اور دونوں گاڑیاں اندر داخل ہو گئی تھیں۔ ایک گارڈ والی گاڑی وہاں پر ہی رک گئی تھی جبکہ دوسری آگے چلی گئی، اور پھر نمش اور تیمور شاہ گاڑی سے نکلے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جبکہ قبروں پر گھنے درختوں کا سایہ تھا، جو خود تو دور تھے مگر لگائے ایسے رخ سے گئے تھے کہ ان کا سایہ دن کے وقت قبروں کے اوپر رہتا، جبکہ قبروں کے درمیان بیچ والی خالی جگہ پر کارپیٹ گھاس لگی تھی۔ اس کچھ وقفے پر بیٹھنے کی جگہ بھی بنی تھی ہر قبر کے ساتھ، اور گلابوں اور دوسرے پھولوں کی ملی جلی مہک ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ قبروں کے اوپر مٹی کو صفائی کے بعد پانی دیا گیا تھا، جس سے گیلی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ نمش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پھولوں کا گلدستہ ماں کی قبر پر رکھا اور جھک کر قبر کو چوما۔ ماما کہتے اس کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ تیمور شاہ نے اپنی آنکھوں سے بہہ آنے والے آنسوں کو صاف کیا اور آگے بڑھتے نمش کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کے گرد بازو حمائل کرتے نمش کا سر اپنے سینے پر رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کھل کر اسے رونے دیا، اور پھر خوب سارا رونے کے بعد نمش نے دعا کی اور وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ تیمور شاہ نمش کے جانے کے بعد گرنے کسی انداز میں بیٹھے تھے۔ میرے پاس آج بھی تم سے معافی کے الفاظ نہیں ہیں ماہا، میں مجرم ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ میری وجہ سے تم چلی گئی، ہاں میں ہی قاتل ہوں تمہارا، میں صرف ہماری بیٹی کے لیے زندہ ہوں یا تم دونوں کی معافی کے لیے۔ ایک بار بس وہ مجھے مل جائے۔ آنسو قبر کی مٹی پر گرتے جذب ہو رہے تھے، مگر تیمور شاہ کے دل کا غبار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ آج 20 سال ہو گئے تھے ماہا، 20 سال۔ تم تو کہتی تھی شاہ ایک منٹ بھی تم سے دور نہیں جاؤں گی، مگر دیکھو وقت ہاتھ سے ریت کی مانند نکل گیا اور 20 سالوں کا عرصہ اپنے ساتھ بہا لے گیا، مگر تم چلی گئی اور میں زندہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں محبوب کے چلے جانے کے بعد ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ غلط کہتے ہیں، جانے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر ماہا جیا بھی نہیں جاتا۔ اور پھر میرے جیسا مجرم، تم دونوں چلی گئیں مگر مجھے اس اذیت میں مبتلا کر گئیں۔ آہ کاش میں اپنی زندگی سے وہ دن نکال پاتا۔ اور پھر وہ اسی طرح کافی دیر ماہا سے باتیں کرتے رہے، جبکہ نمش کی آنکھوں سے بھی برسات جاری تھی۔ وہ ہال کی کھڑکی سے انہیں ماما کی قبر کے پاس بیٹھا بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اسی لیے وہ انہیں تنہا چھوڑ دیتی تھی ماما کے ساتھ، تاکہ وہ ان سے اپنے اندر کی باتیں کہہ سکیں۔ نمش آپی، آواز پر وہ مڑی۔ سامنے ہی 10-12 سال کا اس گھر کی جو دیکھ بھال کرتے تھے ان کا بیٹا کھڑا تھا۔ ارے ولید، آپ؟ جی آپی، آپ آج پھر رو رہی ہیں؟ وہ نمش کو اکثر ایسے روتے دیکھتا تھا، کبھی یہاں کھڑے ہو کر تو کبھی قبر کے پاس۔ جانتا تھا اس کی ماں ہر دفعہ اسے سمجھاتی کہ نمش اپنی ماما کے لیے روتی ہے، اس کی ماما کی قبر ہے یہاں۔ نمش کچھ عرصہ بعد یہاں کا چکر لگاتی تھی اماں بی اور گارڈز کے ساتھ، جبکہ
تیمور شاہ کے ساتھ وہ صرف سال کے سال آتی تھی۔ چلے نمش جی بابا اوکے اللہ حافظ ولید اللہ حافظ آپی۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ نصر یہ رقم مسجد اور مدرسوں میں دے دینا۔ جی سر، اس نے چیک لیتے کہا، اور یہ چیک بستی کے لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ جی۔ وہ دونوں چیک لے کر کیش لینے چلا گیا، جبکہ لان میں نمش کی سالگرہ کی پارٹی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نمش اب آپ آرام کرو، کافی سفر کر چکے ہیں، پھر رات کو فنکشن میں آتے تھک جاؤ گے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، کون سا چل کے گئی تھی پھر بھی جاؤ، مجھے رات کو اپنی پرنسس بالکل فریش چاہیے۔ اوکے۔ جبکہ تیمور شاہ کی اپنی میٹنگ تھی فوراً کلائنٹ سے، تو وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ برقی کہکوں سے سجا لان، ٹمٹماتی چھوٹی چھوٹی لائٹس، ہلکی ہلکی ہوا سے لہلہاتے نیٹ کے پردے، کینڈلز کی روشنی جن پر کانچ کے لیمپ کور تھے تاکہ ہوا سے روشنی بجھ نہ جائے۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ مہمان زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف کچھ مہمان تھے، بہت خاص والے، جن میں نمش کی دوست فری، اس کے گھر والے یا ایک دو اور یونی فیلو، ایک دو پروفیسر اور یونیورسٹی پرنسپل، ان کی وائف۔ تیمور شاہ کے بہت خاص جاننے والے فیملی میں تو کوئی تھا نہیں، اسی لیے صرف دوست احباب ہی تھے، اور سب سے اہم مہمان شہزاد اور اس کی فیملی۔ چلے نہا نے شہزاد کے کمرے میں جھانکتے کہا، مگر ماشاء اللہ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سیاہ ٹو پیس میں وہ روٹین سے بہت چینج لگ رہا تھا۔ اسپرے کرتے ان کی بات پر مسکرایا، لڑکی کیوں چاہتے ہو کہ نمش آج اپنی سالگرہ پارٹی کو چھوڑ کر صرف تمہیں ہی دیکھتی رہے؟ خیر وہ تو اس کا روز کا کام ہے، اس نے لاپرواہی سے کہتے گھڑی اٹھا کر پہنی۔ ریلی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، بلکہ بہت سے بھی کچھ زیادہ۔ اتنا تو تم اپنی، وہ کچھ کہتے رکیں، جبکہ شہزاد کا چہرہ بھی ایک دم سنجیدہ ہوا۔ بھائی ماما ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے، آئیں نا، یہ دیکھو اسے زیادہ جلدی ہے جانے کی۔ نہا نے حذیفہ کا کہا تو نیچے سے آوازیں دے رہا تھا، آپ چلیں میں بس 2 منٹ میں آیا۔ اوکے میم یہ رہے گفٹس۔ اوکے۔ نہا بیگم ابھی کچھ دیر پہلے خود گئی تھی نمش کے لیے گفٹ لینے، ساتھ حذیفہ بھی کیا تھا، جبکہ شہزاد نے کیا دینا تھا نہا بیگم نہیں جانتی تھیں، وہ اپنے حساب سے لے آئی تھیں سب کی طرف سے۔ زبردست بھائی، حذیفہ نے سیڑھیاں اترتے شہزاد کو دیکھتے کہا۔ بھائی آج کسے بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے؟ حذیفہ شرارت سے شہزاد کی طرف جھکتے بولا، تو شہزاد کا کہکہ بھی ساختہ تھا۔ ماشاء اللہ برخوردار۔ طلال شاہ اندر سے آتے بولے، چلیں ڈیڈ؟ ہاں جی بیٹا چلیں۔ اصل میں حذیفہ یہ سب پہلی بار دیکھنے والا تھا، مطلب پاکستان میں اسے بہت تجسس تھا کہ پاکستان میں فنکشن کیسے ہوتے، کیا کیا ہوتا۔ تم جا رہے ہو؟ عفنان نے نک سک سے تیار برہان کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں مگر کیوں؟ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو قریب رکھنا چاہیے، تو اس لیے جا رہے ہو تم؟ یہی سمجھ لو، وہ معنی خیزی سے بولا۔ چلو پھر واپسی پر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ ویسے مجھے تیمور شاہ کی ہمیں انوائٹ کرنے والی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک حریف دوسرے کو انوائٹ کر رہا۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ خیر میں نکلتا ہوں، تم بھی ساتھ چلتے تو اچھا ہوتا۔ نہیں یار میں نہیں جانا چاہتا، مجھ سے نہیں یہ دوہرا معیار اپنانے ہوگا، اس کے سامنے ہوتے ہم۔ سب مہمان آ چکے تھے، مگر برتھ ڈے گرل کہاں تھی؟ ہماری برتھ ڈے گرل کہاں ہے؟ نہا بیگم نے اماں بی سے پوچھا۔ لے آ گئی، انہوں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے کہا۔ تبھی نہا کی نظر اس کی طرف گئی تھی۔ نمش اپنے بابا تیمور شاہ کے ساتھ آ رہی تھی، ان کے کسی بات پر مسکراتی، جبکہ تیمور شاہ کو آج سالوں بعد دیکھتے بھی نہا اپنی جگہ منجمد ہوئی تھی۔ اس کا آئیڈیل شخص آج بھی ویسا ہی تھا، اس شخصیت کا وقار، اس کی پرسنالٹی کی وہ مقناطیسی کشش، البتہ بال پہلے سے براؤن تھے، اور ساتھ چلتی شخصیت کا رتبہ بھی بدل گیا تھا سالوں پہلے۔ اس پہلو میں اس نے مہا کو دیکھا تھا، اور آج مہا کی بیٹی نمش تیمور شاہ۔ وقت کتنی تیزی سے بدل گیا۔ نہا نے اپنی آنکھوں میں اترنے والی
نمی کو اندر اتارا اور پھیکی مسکان لبوں پر سجائی۔ کچھ برہم رکھنے ابھی ضروری تھے۔ ایپیسوڈ نمبر 43۔ بیبی پنک ٹیل میکسی ڈریس کو سامنے سے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے تیمور شاہ کے ساتھ نمش واقعی میں اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں پیرنی ڈائمنڈ رنگ اور کلائی میں سیم بریسلٹ گھنے بالوں کو لوز کرل کرتے سامنے سے رول کیا گیا تھا، جبکہ ہلکے پھلکے میک اپ میں اپسرا کو بھی مات دے رہی تھی۔ فوٹوگرافر نمش اور تیمور شاہ کی تصویریں لینے لگے۔ میڈیا کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے، جبکہ نمش کی نظریں تو کسی کی تلاش میں گم تھیں۔ اور پھر اسے شہداد نظر آ ہی گیا، کچھ فاصلے پر یونیورسٹی پرنسپل کے ساتھ کھڑا، کوئی بات کر رہا تھا۔ دونوں کچھ سنجیدہ لگ رہے تھے، مگر وہ یہاں تھا۔ یہ بات نمش کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پہلے سے بھی گہری ہوئی۔ السلام علیکم انٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ نیچے آتے سب سے پہلے نہا بیگم کی طرف گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ ٹھیک۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل پری کے جیسی۔ اور آپ بھی بہت پیاری لگ رہی۔ ویسے انکل انٹی آپ دونوں کا کپل بہت بیوٹیفل لگ رہا۔ لگتا ہی نہیں شہداد سر آپ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات وہ 2 دن پہلے بھی کہہ چکی تھی جب وہ طلال شاہ سے ملی تھی۔ نمش کی بات پر طلال شاہ مسکرا اٹھے۔ حذیفہ آپ کیسے ہو؟ حذیفہ چونکہ نمش سے عمر میں قریب 2 سال چھوٹا تھا، مگر قد میں اس سے لمبا لگ رہا تھا۔ ہیلو ایوری ون، تیمور شاہ ایک دو سے ملنے کے بعد ان کی طرف آئے تھے۔ السلام علیکم۔ ناہا نے بہت مشکل سے تیمور شاہ کو بھائی کہنے سے خود کو روکا تھا۔ بابا یہ ناہا انٹی ہیں، شہداد سر کی مام، اور یہ ان کے ڈیڈ طلال انکل، اور یہ حذیفہ، اور یہ میرے بابا جان تیمور شاہ۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر تیمور شاہ۔ طلال شاہ نے تیمور شاہ سے ہاتھ ملاتے کہا۔ شہداد آیا؟ تیمور شاہ کو وہ نظر نہ آیا تو پوچھا، یہی تھا، شاید کسی سے ملنے گیا ہے۔ تبھی میڈیا کے لوگوں میں ہلچل سی مچی تھی۔ سب نے مڑتے دیکھا تو برہان زیدی کی انٹری ہوئی تھی۔ سیاہ جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پر لیدر کی سیاہ جیکٹ میں ملبوس، ساتھ براؤن سرمئی رنگ کے مکسچر لانگ بوٹ، تازہ پھولوں کا بوکے اور ایک گفٹ پیک تھا اس کے پاس۔ میڈیا اس کے ارد گرد جمع ہونے لگی۔ سر آپ اور یہاں، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ فنکشنز میں جانا خاصا پسند نہیں کرتے، ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ ہاں یہ سچ ہے، مجھے زیادہ بھیڑ پسند نہیں، مگر جب کوئی اتنی چاہ سے انوائٹ کرے تو آنا پڑتا ہے۔ برہان نے تیمور شاہ کو دیکھتے مانی حیض لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب تیمور شاہ کے علاوہ کسی کو سمجھ نہ آیا۔ سر نیو کلیکشن کب لانچ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ایک جرنلسٹ لڑکے کی طرف سے تھا۔ انشاءاللہ جلد۔ اور پھر ایک دو اور سوال کا جواب دیتے وہ ایکسکیوز کرتا آگے بڑھا۔ ہیلو مسٹر شہداد۔ ہیلو مسٹر شاہ، ہاؤ آر یو؟ فائن، آئی ایم گلیڈ ٹو سی یو ہیئر۔ آپ کی خوشی کا اندازہ تو آپ کے چہرے سے ہی ہو رہا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے نمش تیمور شاہ۔ اس نے بوکے اور گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ نمش نے گفٹ اور بوکے اماں بی کی طرف بڑھایا۔ عفنان نہیں آیا؟ نہیں، وہ کچھ بزی تھا۔ اوکے۔ اسی دوران شہداد بھی اس کی طرف آیا تھا۔ نمش کا چہرہ شہداد کو دیکھتے گلابی ہوا۔ برہان یہ شہداد شاہ ہے، نمش کے یونیورسٹی پروفیسر۔ اور شہداد یہ برہان زیدی؟ یس، میں نے سنا ہوا ہے۔ برہان زیدی کا نام آج مل بھی لیا، شہداد اس سے ہاتھ ملاتے بولا، جبکہ برہان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پروفیسر، اس نے زیر لب دہرایا۔ آغا صاحب، مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ آؤ بدر، ہمیں بھی تم سے ہی کچھ کہنا ہے۔ جی؟ تم پر تقدم شاہ نے حملہ کروایا تھا، انہوں نے بنا کوئی تہمت باندھے سیدھا پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ مگر ان کی نظر پڑتے اسے اپنا سوال فضول لگا۔ وہ اس کے باپ کے بھی باپ تھے، ان سے کچھ بھی چھپا ہوتا تھا چاہے وہ یہاں موجود ہوتے یا نہ۔ جی، اب کیسا ہے زخم بازو کا؟ بہتر۔ ہاسپٹل کیوں نہیں گئے تھے؟ زخم گہرا نہیں تھا، گولی چھو کر گزری تھی اس لیے۔ واہ برخوردار، کوئی بھی زخم چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیا پتا کب وہ زندگی کا ناسور بنا دے۔ خیر، ابھی تم اور شاویز میرے ساتھ ڈیرے پر چل رہے ہو۔ شاویز کیوں؟ میں چاہتا ہوں اسے بھی اس طرح کے معاملات معلوم ہونے چاہئیں۔ جی؟
بلکہ بدر کوشش کرتا تھا کہ حویلی کے باقی لڑکے ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ آقا سائیں، میں شرمندہ ہوں کہ میری طرف سے آپ کو یقین دہانی کروانے کے بعد تختم نے بدر پر حملہ کروایا اور بدر نے اس واقعے پر کوئی کارروائی نہیں کروائی، مگر میں اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ تختم شاہ نے بدر کو دیکھتے ڈٹائی سے کہا، مجھے تمہاری شرمندگی چاہیے بھی نہیں۔ بدر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، تختم تم خاموش رہو، بڑے بات کر رہے ہیں۔ آفتاب شاہ نے بیٹے سے کہا، امجد شاہ، تم نے ہم سے کہا تھا کہ مستقبل میں تمہاری طرف سے پہل نہیں ہوگی اور نہ ہماری طرف سے۔ ہم پرانی دشمنی کو ماضی میں ہی ختم کر چکے تھے، مگر تمہارا پوتا بار بار تمہاری بات کی نفی کر رہا ہے۔ مگر وہ یہ مت بھولے کہ ہم ڈر کر خاموش ہو جائیں گے۔ یہ پہلا اور آخری وار تھا تم لوگوں کی طرف سے۔ اب اگر تمہارے خاندان کی طرف سے کوئی بھی پہل ہوئی تو حالی ہم بھی نہیں جانے دیں گے۔ اور دوسری بات، تختم شاہ، یہ مت بھولنا بدر شاہ اگلا سردار ہے، سوچ سمجھ کر نظر بھی اٹھانا۔ آقا سائیں نے باقاعدہ طور پر آج بدر کا اعلان کر دیا تھا، میرے بعد سرداری کی دستار بدر کے سر رکھی جائے گی۔ اب کی بار امجد شاہ اور آفتاب شاہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں کسی کا کوئی حکم نہیں ماننے والا، اگر آپ میرے شرط پوری کر دیں تو مجھے بدر سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے آپ اسے علاقے کا سردار بنائیں یا ملک کا وزیر اعظم۔ اس کے لہجے کی ٹون پر بدر کے ساتھ ساتھ شاہویز بھی چونکا۔ کون سی شرط؟ تختم شاہ کی بات پر آغا سائیں کے ساتھ ساتھ اس کے باپ دادا نے بھی اسے دیکھا۔ مگر گھر میں تو کسی شرط کی بات نہیں ہوئی تھی۔ آفتاب شاہ نے بیٹے کے بعد آنکھوں کے اشارے سے باپ سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تقدم نے ایک مسکراتی نگاہ سب پر ڈالی، مجھے حیضل چاہیے۔ بات تھی کہ دھماکہ اگلے پل تقدم کا گریبان بدر کے ہاتھوں میں تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی حیضر کا نام اپنی گھٹیا زبان پر لانے کی؟ بدر کے ساتھ ساتھ شاویز کا چہرہ بھی غصے کی سرخی سے دہکنے لگا تھا۔ ضبط تو آغا سائیں نے بھی بامشکل کیا تھا، ورنہ حیضر کے نام پر تختم واپس زندہ نہ جاتا۔ جبکہ امجد شاہ اور آفتاب شاہ کے چہرے پر پراسرار سی مسکان آئی تھی، اس بارے میں تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جو تقدم نے کیا کہا تھا۔ آفتاب شاہ نے اپنے بیٹے کی دلیری پر اسے دل میں داد دی۔ بدر شاویز نے آغا سائیں کے اشارے پر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، آغا سائیں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے کہا۔ ہم حیضر کے لیے غیر نہیں ہیں، یہ بھی حیضر کا اپنا خاندان ہے۔ اب کی بار امجد شاہ نے کہا تھا، حیضر ہمارا بھی خون ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ آغا سائیں، آفتاب شاہ نے جتایا، مگر حیضر پھر بھی آپ کے گھر نہیں آئے گی۔ بدر نے جھٹکے سے تختم کا کالر چھوڑتے امجد شاہ اور آفتاب شاہ کو جتایا۔ حیضر میری نواسی ہے بدر شاہ، انہوں نے کچھ غصے میں کہا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو، تنزیہ کہتے اس نے امجد شاہ کو جتایا۔ خیر، حیضر کا نام اب تمہاری زبان پر نہ آئے، عزت ہے وہ ہماری، اور آج کے بعد حیضر یا ہمارے گھر کی کسی بھی بیٹی کا نام ڈیرے یا کہیں پر بھی لیتے، 2 بار سوچ ضرور لینا، وارن کرتے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ تقدم نے اپنی قمیض کو جھاڑا اور ایک نفرت بھری نگاہ بدر پر ڈالتے وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ امجد شاہ، اپنے پوتے کو سمجھا دینا، ورنہ ہم اپنے پوتے کو اور باز نہ رکھ پائیں گے، وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاویز نے بھی ان کی تلقین کی۔ بدر کی گاڑی دھول اڑاتی ڈیرے کی حدود سے نکل چکی تھی اور پھر کیک کٹنگ کا وقت آن پہنچا۔ نمش تیمور شاہ نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو نمش بابا کا ہاتھ تھامے کیک کی طرف بڑھ گئی، اور پھر سب کی بھرپور تالیوں میں اس نے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ جبکہ شاداب کے ساتھ آ کر برہان رکا تھا تو پروفیسر صاحب، ہم کہیں پہلے بھی مل چکے ہیں؟ برہان سامنے تیمور شاہ کو دیکھتے بولا۔ شاداب نے اسے دیکھا اور پھر سامنے، نہیں بھی اور ہاں شاید ہاں بھی، لگتا تو نہیں اتنی کمزور یادداشت کے مالک ہو۔ میرا تو پتہ نہیں، مگر تمہاری کافی اچھی یادداشت ہے، شکریہ اس تعریف کے لیے، مگر کیا یہ تعریف ہی تھی نا؟ برہان نے اسے دیکھتے میں نے حیض لہجے میں پوچھا، جو تم سمجھنا چاہو، چلو تعریف سمجھ کر وصول کر لیتا ہوں۔ اس کی بات پر شاداب کچھ نہ بولا، اس کی نظریں نمش پر تھیں جو کیک تیمور شاہ کو کھلاتے ان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ تیمور شاہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتے، برہان نے شاداب کو دیکھتے کہا، جبکہ اس کی بات پر دونوں کی نظریں ملیں
جانتا ہوں، شہزاد سنجیدگی سے کہتے وہاں سے ہٹا۔ جلد پھر سے ملاقات ہوگی، مگر جاتے جاتے وہ کہنا نہ بھولا، انشاءاللہ۔ برہان نے بھی مسکراتے جواب دیا۔ دونوں ہی کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ سبھی کھانا کھا رہے تھے جبکہ نمش اپنی میکسی ہاتھوں میں اٹھائے ایک طرف آ گئی تھی۔ سبھی نے اسے وش کیا تھا مگر شہزاد نے نہیں۔ اس کا دل اندر سے اداس تھا، اوپر سے وہ اب کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاید واپس چلے گئے، اس نے خود سے اندازہ لگایا اور اپنی میکسی کو ہاتھوں میں اٹھائے ایک طرف آ گئی۔ تبھی اس کے نتھنوں سے سگریٹ کی سمیل ٹکرائی تھی۔ وہ چونکی، مطلب یہاں اس کے علاوہ بھی کوئی تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے کسی مرد کے کلون کی مہک آئی۔ سبھی تو اس طرف تھے، پھر یہاں کون ہے؟ وہ آگے بڑھی۔ اجرت میں اس کا اپنا ہی پاؤں اپنی میکسی میں الجھا تھا۔ وہ زمین بوس ہوتی، تبھی کسی مہربان بازو نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ بند آنکھیں ڈری سی نمش کو شہزاد نے ایک نظر دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے ڈھونڈنے اس طرف ضرور آئے گی۔ ویسے بھی وہ اکثر نمش کو یہاں ٹہلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ یہ جگہ واقعی میں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک طرف آبشار سے گرتا پانی، پاؤں کے نیچے نرم سرسبز گھاس، دیواروں پر گری رنگ برنگی پھولوں کی بیلیں، مختلف پودے جو کانٹوں کے بنا تھے، درمیان میں لگا فاؤنٹین، اس کے گرتے پانی میں چھوٹی چھوٹی کلرفل مچھلیاں، اس کے عین سامنے لگا جھولا۔ نمش کو محسوس ہوا جانی پہچانی مہک نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو سامنے شہزاد کا چہرہ تھا، جو کچھ انچوں کی دوری پر تھا۔ نمش کو بجانے کے لیے وہ اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نمش کو آنکھیں کھولتے دیکھ وہ سیدھا ہوا، مگر نمش کا وقت تو جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر چیز ٹھہر گئی تھی۔ وہ یک ٹک شہزاد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نمش! شہزاد نے اسے پکارا، مگر وہ شاید کسی خواب کسی کیفیت میں تھی۔ نمش! اب کی بار شہزاد کی آواز پہلے سے ذرا بلند تھی، اور ساتھ ہی اس نے نمش کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ بے شک وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آ تو سکتا تھا۔ اچھی خاصی عجیب سچویشن ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی نمش خواب سے جاگی، مگر وہ سچ میں پاس تھا۔ یہ احساس ہی خوبصورت تھا اس کے لیے۔ تھینکس! نمش نے شکریہ ادا کیا اپنی کچھ پلوں کی بے خودی کا اثر زائل کرنے کے لیے۔ ہیپی برتھ ڈے نمش! شکر آپ کو بھی یاد آیا۔ نمش نے دل میں شکوہ کیا مگر زبان نہ دی الفاظ کو۔ تھینکس! یہ تمہارے لیے۔ شہزاد نے ایک خوبصورت سی پیکنگ میں کیس اس کی طرف بڑھایا۔ نمش کو امید نہیں تھی وہ اس کے لیے کچھ لائے گا۔ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہ اس کے لیے بہت انمول تھا۔ کیا میں اسے کھول سکتی ہوں؟ تمہارا ہی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمش دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد کیا لایا تھا۔ واؤ! ان پیک کرتے نمش نے جیسے ہی کیس اوپن کیا، اس کی آنکھوں میں ستائش اتری تھی۔ شہزاد کی پسند لاجواب تھی۔ نمش نے لاکٹ اپنے ہاتھ میں لیا۔ واقعی وہ ایک نایاب ڈیزائن تھا۔ نایاب ڈیزائن تھا۔ اس کی لمبائی قریب کم تھی، صرف کالر بون تک یا اس سے 1 انچ نیچے، جس میں 4 کونوں والا ارغوانی رنگ کا ہیرا، اسپرٹ آف روز، جسے گلاب کی روح کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہ نصب تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ نمش جانتی تھی یہ نایاب ہیروں کی لسٹ میں تھا۔ سیم اسی ہیرے کی اس کے پاس رنگ تھی جو اسے بابا نے گفٹ کی تھی۔ کیا آپ مجھے یہ پہنا دیں گے؟ نمش نے شہزاد کو دیکھتے نئی فرمائش کی تو پہلے تو وہ چونکا، مگر پھر کچھ سوچتے لاکٹ پکڑ لیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کی خواہش بھی شاید یہی تھی۔ نمش نے اپنے گھنے بال اٹھائے تو شہزاد نے اسے وہ لاکٹ آہستگی سے پہنا دیا۔ نمش بالوں کو چھوڑتی اس سے پہلے دونوں پر کیمرے کا تیز فلیش پڑا تھا۔ دونوں ہی چونک گئے۔ ایپیسوڈ نمبر 44۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہمیں انجشا سے بات کر لینی چاہیے۔ عظیم صاحب نے بہن کی بات سنتے بیوی کو دیکھا اور پھر کہا تھا، بالکل بھائی صاحب، آپ انجشا سے اس کی مرضی پوچھ لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ ویسے بھی ارہا اور حسن کی شادی پہلے ہوگی، اس کے بعد ہم دوسری بیٹی کو اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ صنوبر بیگم نے شوہر کو دیکھتے کہا تو انہوں نے بھی بیوی کی بات پر اتفاق کا اظہار کیا۔ ہم پاکستان تو شفٹ ہو ہی رہے ہیں، باقی بچوں کی مرضی ہوگی یہاں رہتے یا وہاں، وہ خود اس بات کا فیصلہ لیں گے۔ میں اور صنوبر تو اب یہاں ہی ہیں، بہت رہ لیا پرائے دیش، روزی روٹی کی خاطر۔ مشتاق صاحب نے مسکراتے کہا، بچوں میں سے اس وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ احسن اور حسن کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔
उन लोगों ने चले जाना था अपने घर, जबकि अंशिशा ने आज छुट्टी की थी। अनाबिया और अरबिया को लेकर बाहर आइसक्रीम खिलाने गई थी। इसके बाद उन्होंने शॉपिंग पर जाना था। घर के लिए सारा फर्नीचर एहसन और हसन खरीद चुके थे, जबकि बाकी की चीज़ें अभी उन तीनों ने लेनी थी और एहसन और हसन ने कहा था वो फर्नीचर घर में उतरवा कर उन्हें पिक करेंगे। कुछ देर में गुल खानम और सनोबर बेगम ने भी जाना था, मगर जाने से पहले वो दोपहर की चाय पी रहे थे जब सनोबर बेगम ने हसन के लिए अंशिशा का रिश्ता मांग लिया था। हसन उनसे पहले ही बात कर चुका था अंशिशा के बारे में। आपा, हमें हसन से आगे कोई नहीं, और अगर अंशिशा और अरहा एक घर में जाएंगी तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए। हमें तो इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, मगर अब वो वक्त नहीं कि बच्चों से बिना पूछे उन्हें जिसके साथ चाहे बांध दो। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम पहले अंशिशा की रजामंदी ले लें, फिर आपसे इस बारे में बात करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप भी तब तक हसन से उसकी मर्ज़ी जान लें। हसन की तरफ से हाँ है, बल्कि ये रिश्ता उसी की ख्वाहिश है। वो अंशिशा को पसंद करता है और आपने ठीक कहा, आप पहले अंशिशा से बात कर लें, हमें भला कोई एतराज़ होगा। अंशिशा हमें अनाबिया और अरबिया की तरह है, बल्कि मैं ख़ुद भी अंशिशा से बात करूँगी, आप फ़िक्र ना करें। हमारी बेटी की मर्ज़ी होना सबसे अव्वल है। शुक्रिया आपा, आपने समझा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे लगता है हम लोग लेट हो जाएंगी, अब हमें निकलना चाहिए, बच्चियाँ इंतज़ार कर रही होंगी। जी आपा, मैं बस बैग लेकर आई। क्या ही अच्छा होता अगर अरहा आपी भी हमारे साथ होती, अरबिया ने उदासी से कहा, मगर उनका काम भी ज़रूरी है। जब वो आएंगी तो हम ये सारा वक्त उनसे सूद समेत लेंगी। बल्कि गुल खानम ने मुस्कुराते कहा, अंशिशा बेटा, तुम इरहा की पसंद बता दो, फिर उसी हिसाब से उसके कमरे के लिए चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। जी फूफो, अंशिशा तुम्हें किस तरह का रूम पसंद है? अंशिशा एहसन और इरहा के रूम के लिए कलर कॉम्बिनेशन चेक कर रही थी जब पीछे से हसन की आवाज़ पर उसका हलक तक कड़वा हो गया। ऐसा लगा जैसे दांतों के नीचे कड़वा बादाम आ गया हो। सॉरी, मैं समझी नहीं आपकी बात। अंशिशा को वाकई उसकी मैंने बात का मतलब समझ ना आया कि क्यों पूछ रहा था। वो मैं तुम्हारा पसंदीदा कलर पूछ रहा हूँ, हसन ने अंशिशा का हसीन चेहरा नज़रों में बसाते कहा। आपको इससे मतलब? मुझे नहीं लगता यहाँ मेरे पसंद के कलर की ज़रूरत है, वो नागवारी से कहते मुड़ी। क्या पता मुस्तकबिल में पड़ जाए। उसकी बात पर अंशिशा चौंकी, पर यहाँ वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए एक तरफ से होती निकल गई। जबकि गुल खानम बेटी का गुस्से से सुरख चेहरा देखते परेशान हुई। आखिर क्या कहा था हसन ने? उन्हें कुछ अजीब लगा, बल्कि कोई गड़बड़ लगी। घर जाकर मुझे अंशिशा से बात करनी होगी, उन्होंने दिल में इरादा किया। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। उसके बाद हसन ने अंशिशा से कोई बात ना की, क्योंकि अंशिशा ने मौका ही नहीं दिया था। रात गई उन लोगों की वापसी हुई। अंशिशा को सोए कुछ ही देर हुई थी जब अपने चेहरे पर किसी का लमस महसूस हुआ। कच्ची नींद में वो डरी, पट से आंखें वार की तो अपने ऊपर झुके साए को देखते अंशिशा डर के चीख मारती। इससे पहले सामने वाले ने उसके नाजुक लबों पर हथेली जमाई। अंशिशा की आंखों के साथ साथ दिमाग भी बेदार हुआ। बुरहान, अंशिशा बुरहान को देखते सरगोशी में बोली, जबकि उसे मुकम्मल बेदार देखकर बुरहान ने हाथ पीछे किया और साथ ही सर से कैप उतारी। आप यहाँ? वो उठ बैठी। मैंने आपको मना किया था बुरहान, फिर क्यों आए? आप जानते बाबा ने कितनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है, ज़्यादा एहलकार तैनात कर दिए हैं बाहर, और यहाँ तक कैसे आए? किसी ने देखा तो नहीं? शश, बुरहान ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते उसके नॉन स्टॉप हरकत करते लबों पर अंगूठा रखा। उसके हाथ के पोर की नरमी लबों पर महसूस उसके हाथ की पोर ने लबों की नरमी को महसूस किया था। अंशिशा की हरकत करते लबों को ब्रेक लगा। उसने आंखें नीचे करते पहले उसके हाथ को और फिर उसे देखा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ना ही किसी ने देखा है, और मैं घर के बैक डोर से आया हूँ, और फिर अपनी सबसे पसंदीदा जगह मतलब तुम्हारी बालकनी से। और मैं आया क्यों हूँ? हाँ, ये अहम है। उसने अंशिशा के लबों को नरमी से सहलाकर हाथ पीछे किया, जबकि उसके बेबाक लमस पर अंशिशा ने आंखें बंद की। बुरहान ने झुक कर उसके दिल को नरमी से छुआ। अभी उन
کی نرمی کو محسوس کرنے کا پرمٹ حاصل نہیں۔ اس کی سرگوشی پر انشا شرم سے سرخ پڑی۔ شاپ پر حسن کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اصل مدعے پہ آیا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ انشا نے آنکھیں وال کی۔ برہان کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ آپ وہاں تھے؟ ہاں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کچھ پل پہلے کی نرمی اس کے چہرے سے غائب تھی۔ کچھ نہیں، انشا نے نظریں چراتے کہا۔ ریلی برہان، چھوڑے آپ انہیں۔ کل ویسے بھی وہ سب لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اپنے گھر۔ تم بتا رہی ہو کہ میں اسی سے جا کر پوچھوں؟ اب کی بار وہ اس کا برہان نہیں لگ رہا تھا۔ واہ وہ، انشا نے لب کچلے۔ ہاں، برہان نے اسے اس حرکت سے ٹوکا۔ آنکھوں میں وارننگ تھی۔ انشا بے بس ہوئی۔ بتانا اس کی مجبوری تھی۔ جانتی تھی محبوب سائیکل تھا، اس کی ہر چیز کی توقع ممکن تھی۔ اسے پل نہ لگتا نیچے جانے میں اور پوچھنے میں۔ وہ مجھ سے میرا پسندیدہ کلر پوچھ رہے تھے، انشا نے رکتے بتایا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ بیڈ روم کی اسیسریز کی جگہ انشا کی پسند کیوں پوچھ رہا تھا؟ اتنا تو برہان دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ ان لوگوں کے گھر کی شاپنگ کر رہے ہیں، کیونکہ سب موجود تھے اور اسی طرح کی چیزیں خرید رہے تھے۔ برہان نے انشا کو اکیلے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا، اسی پل حسن آ ٹپکا تھا کہیں سے۔ برہان کو اپنے قدم روکنے پڑے۔ پھر اس نے انشا کو غصے میں وہاں سے جاتے دیکھا تھا، مگر وہ اس کے پاس نہ جا سکا۔ سسر صاحب بھی وہاں موجود تھے اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ وہ مال میں کسی سے ملنے آیا تھا اور انشا دکھ گئی تھی۔ پل میں برہان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ وہ بات کی گہرائی کا مطلب سمجھ کر اٹھا غصے میں۔ وہ ہر چیز بھلا کر نیچے جاتا۔ اس سے پہلے انشا دروازے کے سامنے آ گئی۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہے۔ اس نے برہان کو روکا۔ نہیں انشا، ابھی نہیں۔ تم اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ انشا ٹھٹکی۔ بھلا کیا مطلب تھا حسن کا؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب؟ انشا نے متجسس ہوتے پوچھا۔ وہ برہان رکا۔ بتائیں برہان، کیا بات ہے؟ وہ تم سے تمہاری پسند اپنے روم کی سیٹنگ کے لیے پوچھ رہا تھا۔ برہان نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ تو اس میں کیا بات ہے برہان؟ کزن پوچھ لیتے ہیں، مدد چاہیے ہوگی انہیں، انشا نے سادگی سے کہا۔ اسے یہی لگا تھا۔ برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم واقعی میں سادہ ہو یار کہ صرف مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ ناراض ہوئی۔ انشا، کوئی بھی مدد چاہیے وہ کزن کی کیوں نہ ہو، وہ نامحرم ہوتا ہے، اور وہ اپنے روم کی سیٹنگ وہ بھی کسی ایسی لڑکی سے کیوں پوچھے گا جب اس کا جھکاؤ بھی اسی کی طرف صاف ہو؟ اس کے علاوہ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ جب میں نے کہا کہ یہاں میری پسند کی ضرورت نہیں تو انہوں نے کہا کیا پتہ مستقبل میں پڑ جائے۔ کہتے ایک دم اس نے برہان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس کا مطلب سمجھی تھی۔ اب آئی سمجھ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ انہیں کرنے دے فضول گوئی۔ میں ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کرنے والی۔ دل میں غصہ تو انشا کو بھی بہت آیا تھا، مگر وہ اپنے غصے کا اظہار کر کے برہان کے غصے کو ہوا نہیں دے سکتی تھی۔ اور میری برہان کا موڈ بدلا۔ آپ کی کون سی خواہش؟ وہ دونوں اس وقت کمرے کے ڈور کے ساتھ کھڑے تھے۔ انشا کی بیک ڈور کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ برہان نے اس کے ارد گرد ہاتھ ڈور پر ٹکائے۔ وہ اس کے حصار میں قید سی ہو گئی تھی، مکمل طور پر میری ہونے والی۔ برہان کے لہجے میں خمار اترا۔ ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ سوچ لو، انجام کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ اس کی نظریں انشا کے لبوں پر آ رکیں۔ میرے جذبات کو ہوا مت دو لڑکی، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا اپنی دنیا میں۔ اچھا جی، آپ شاید بھول رہے ہیں میں آئی جی کی بیٹی ہوں۔ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ اترائی۔ میں اس وقت آئی جی صاحب مطلب سسر صاحب کے گھر میں ان کی بیٹی کے روم میں موجود ہوں۔ بلا لو، کام آسان ہو جائے گا۔ برہان۔ انشا اس کے بازو کو اپنے کمر میں مائل ہوتا محسوس کرتی بولی، جانم اتنی سی ہمت ہے، آئی جی کی بیٹی ہو کر اتنی سی قربت میں ڈر گئی۔ ابھی تو مکمل دسترس میں آنا ہے۔ تمام حقوق اپنے نام لکھوانے کے بعد کوئی رعایت نہیں ملنے والی۔ اس کا لہجہ آنچ دینے لگا تھا، جس سے انشا پگھلنے لگی۔ وہ ہلکی لرز رہی تھی، یہ برہان محسوس کر چکا تھا۔ خیر، اس پر تفصیلی بات ہوگی، مگر یہاں نہیں، ہمارے روم میں۔ وہ کہتے اس کے ماتھے کو چھوتے پیچھے ہوا۔ خیال رکھنا، میں چلتا ہوں برہان، باہر کچھ نہیں ہوتا۔ سسر صاحب کے اہلکار اس وقت نیند میں اپنی محبوباؤں کے متعلق سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ کو بڑا پتہ ہے وہ کیا ہے نا؟ سسر صاحب کا دماغ بھی اس مرض میں نیا مبتلا ہوا ہے۔ اس کی بات پر انشا مسکرا اٹھی۔
लड़की क्यों चाहती हो कि मैं ना जाऊँ? मम, मैंने ऐसा कब कहा? वो हैरान हुई। तो फिर ये अपनी जानलेवा मुस्कुराहट गुम करो, मुझे जाना है। ओह, अंशिका ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की और फिर वो चला गया, जबकि कुछ पलों तक अंशिका का दिल धड़कता रहा, आज भी कि आज भी कोई देख ना ले। भैया ये कितना प्यारा होता जा रहा। याशा उस दिन वाली पपी को देखते बोली, जो पेट भरकर दूध पीकर जुबान से मुंह पर लगा दूध साफ करता बड़े स्टाइल से आगे वाले दोनों पांव आगे निकाल कर बैठा था। जरहान ने पपी का मुकम्मल मुआयना करवाया था, फिर ही उसे घर में इंटर होने की इजाज़त मिली थी और अब वो यहाँ मज़े कर रहा था। उसकी तो किस्मत जाग गई थी याशा को मिलकर। याशा उसके लिए दूध, दलिए, बिस्किट और ना जाने क्या क्या मंगवा चुकी थी। उसके लिए स्पेशल बिस्तर, गले में डालने के लिए रंग बिरंगे खूबसूरत छोटे छोटे पट्टे, इंजेक्शन और मेडिसन, और सबसे बढ़कर केयर की वजह से वो जल्द सेहतयाब हो गया था। अब तो काफ़ी हेल्दी हो चुका था। याशा की तवज्जो हासिल करने के लिए उसे देखते ही चूँ चूँ करने लगता। हवेली फ़ोन करके वो कह चुकी थी कि कुछ दिन अपने भाइयों के पास रहेगी, इसलिए हवेली से कोई लेने नहीं आया था और याशा के आने से जरहान की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आया था। इस वक्त भी दोनों लॉन में बैठे थे, जबकि पप्पी भी कुछ फासले पर दूध पीने के बाद राहजाओं की तरह मज़े लूट रहा था। पप्पी के आने से याशा बहुत खुश थी और उसकी खुशी में जरहान, भैया बताए ना, प्यारा हो गया है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। और फिर ठीक है। याशा को अपनी आंखों का यकीन इतना नहीं था जितना जरहान के एक बार कहने का, और वो खुश हो गई। बदर, बस कर दो यार। बदर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मुसलसल पंचिंग बैग पर मुसलसल पंच मारे जा रहा था। शर्टलेस पसीने से शराबूर वो पिछले 40 मिनट से कर रहा था ऐसा। शावेज उसे कई बार रोक चुका था, मगर वो ना रुका और ना ही कोई जवाब दे रहा था। ओ मेरे भाई, बस कर। तब तुम में इतनी हिम्मत नहीं, और हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हिजल का नाम लेने की? बदर ने एक और ज़ोरदार पंच मारा तो पंचिंग बैग दूर तक उछला और फिर वापस आया, जिसे शावेज ने रास्ते में ही पकड़ लिया। आज कर ली है उसने बकवास, आज के बाद हिम्मत नहीं करेगा, और आगा साईं इस बारे में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मतलब? बदर हाथ से पट्टी उतारते चौंका। वो कह रहे हैं थे रास्ते में, मगर बताया नहीं। सोचा तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है आगा साईं हैज़ल के निकाह के बारे में सोच रहे हैं। शाहवेज ने बदर को देखते नया धमाका किया और इसका रद्दोमल उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। बदर के जबड़े भिंच गए। एपिसोड नंबर 45। अंजिशा बच्चा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वक़्त होगा आपके पास? स्नोबर बेगम लोग जा चुकी थी। अजीम साहब इस बात पर खुश तो नहीं थे, मगर वो अपने घर शिफ्ट हो गए थे, बल्कि साथ अंजिशा और गुल खानम बेगम भी गई थी। सब ने मिलकर घर की डस्टिंग की थी। अभी थोड़ी देर पहले ही अंजिशा लोग वहाँ से आए थे। नींद बहुत आ रही थी, मगर मामा की बात सुनती रही और उनके पास सोफे पर बैठ गई। जी मामा, पूछें। उसने इजाज़त दी। अंजिशा, कल शॉपिंग के वक़्त हसन तुमसे क्या कह रहा था? अंजिशा का रंग बदला। उसे रात बुरहान याद आया। कुछ नहीं मामा, ऐसे ही, उसने बात टाली। गुलहाना बेगम समझ गई वो बात बताना नहीं चाह रही थी, मगर वो बेटी के चेहरे का बदला रंग भी नोट कर चुकी थी। अंजिशा, तुम्हें स्नोबर आपा के बच्चे कैसे लगते हैं? मतलब कैसे मिजाज के हैं? बहुत अच्छे हैं। हों, एहसन कैसा लगा? क्या रहा खुश रहेगी उसके साथ? उन्होंने अपना लहजा सरसरी सा बनाते अंजिशा की राय लेनी शुरू की। एहसन भाई बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ खामोश सी तबीयत के मालिक हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, मगर अरहा भी खुश रहेंगी उनके साथ। ये बात गुल हानम ने भी नोट की थी। एहसन ज़्यादा अपने सेल पर ही मसरूफ़ रहता था, बहुत कम सबके साथ हंसता बोलता, मगर ये तो अब पूरी दुनिया का मसला बन चुका था। वो पहली वाली रौनक वो बात कहाँ थी अब? पहले जब कभी मेहमान आते तो सब लोग मिलजुल कर बैठकर गप्पे लगाते, हंसी कह के मौज मस्ती करते, बड़ों की जवानी के किस्से सुनने को मिलते, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और बाकी रिश्तों के बहुत करीब होते छोटी नस्ल के बच्चे। मगर अब बच्चे अपने उन रिश्तों की मिठास से वाकिफ़ ही नहीं थे। बड़ों की जवानी के किस्से तो एक तरफ, वो बड़ों के पास बैठते भी नहीं कि वक़्त ज़ाया होता है, चाहे फ़ोन पर वो घंटों वक़्त ज़ाया कर रहे हों बेमैनी चीज़ों में।
اسی لیے انہوں نے احسن کی اس حرکت کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کہ یہ اس کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ انابیہ اور اربیرہ بھی بہت اچھی نیچر کی مالک ہیں، خاص کر اربیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور ہاپی کو بہت اچھی کمپنی رہے گی۔ اور حسن گل خانم بیگم اپنے اصل مدعے پر آئیں۔ انجشا کا حلق کیا دماغ بھی کڑوا ہو گیا اس کا سنتے۔ اگر سچی کہوں تو مجھے وہ کچھ خاصا پسند نہیں آئے۔ کیوں؟ بس پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ اس کی بات پر گل خانم کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ اوکے ماما، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے، جاؤ ریسٹ کرو۔ انجشا ماں کے دونوں گھالوں پر پیار کرتی اٹھی۔ گڈ نائٹ، شبہ خیر۔ شبہ خیر بچہ۔ انجشا کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی اوپر چلی گئی، جبکہ گل خانم کے لیے سوچ کا نیا چیپٹر کھول گئی۔ ایک طرف صنوبر بیگم تھی اور حسن کی خواہش، جبکہ دوسری طرف انجشا۔ اگر انجشا کو حسن ویسے پسند نہیں تھا تو کیا وہ اسے لائف پارٹنر کے طور پر قبول کرے گی؟ اور اگر انکار کیا تو کیا اس کا اثر ارحا کے رشتے پر ہوگا؟ وہ اسی سوچ میں گم، نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہیں۔ وقت گزر رہا تھا مگر ان کی سوچ کا محو اپنی دونوں بیٹیوں کی ذات تھی۔ وہ کسی ایک کے لیے دوسری کی خوشیاں قربان نہیں کر سکتی تھیں۔ اب سوچنا دیکھنا تھا انجشا کل کیا جواب دیتی تھی عظیم صاحب کو، اور پھر صنوبر بیگم کیا کہتی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ نے کمرے میں نہیں آنا کیا؟ وہ اتنی گم تھی اپنی سوچ میں کہ عظیم صاحب کی آمد سے بے خبر رہیں۔ آواز پر چونکی۔ خیر ہے خانم؟ وہ انہیں خانم ہی کہتے تھے۔ جج جی، وہ میں نے ارحا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے بات سنبھالی۔ ارحا کے بارے میں کیوں؟ خیریت؟ کچھ کہا ہے آپا نے؟ نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، مگر کتنی عجیب بات ہے، انہوں نے کہا نہیں مگر سوچا تو ہوگا۔ ارحا اپنے کام میں اتنی مصروف ہے کیا کہ وہ ان سے ایک بار بھی مل بھی نہیں سکی؟ ایسا بھی کون سا کیس ہے جس کے لیے وہ اتنے مہینوں سے گھر نہیں رہی؟ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، بس آپ اس کی خیریت بتا دیتے ہیں یا پھر آپ نے 2 سے 3 بار بات کروائی ہے؟ آخر کون سا خطرناک کیس اس کے حوالے کیا ہے آپ نے؟ ارے خانم، آپ تو ایموشنل ہی ہو گئی۔ وہ ہماری بیٹی ہے، بہت بہادر ہے، اور یہ کیس واقعی میں بہت اہم ہے، نہ صرف ارحا کے لیے بلکہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ ارحا جلد یہاں آپ کے پاس ہوگی۔ آئے رات کافی ہو گئی ہے، ویسے بھی بہت دن تھکا دینے والا تھا، آپ نے کافی مدد کی ہے کل سے آپا لوگوں کی، اب آرام کریں۔ تو گل خانم بیگم مسکراتے اٹھ کر ان کے ساتھ روم میں چلی گئیں۔ عفنان بھائی، آپ کو لوڈو کھیلنی آتی ہے؟ آج سنڈے کی وجہ سے نہ صرف مہک گھر تھی بلکہ برہان عفنان بھی گھر ہی تھے۔ برہان اور ناصر کسی فائل کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عفنان آ کر صوفے پر مہک لوگوں کے سامنے بیٹھا نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہائے سچی! مہک کی آنکھیں پوری طرح کھلیں، بلکہ باہر آنے کو تھیں۔ ناصر نے دور سے بہن کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ نہیں تنگ کرو عفنان کو، مگر وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ ناصر جانتا تھا اس کی بہن یہاں محفوظ ہے، ورنہ کون اپنی بہن کو کسی کے گھر چھوڑتا ہے، وہ بھی آج کے زمانے میں۔ آپ کو واقعی میں لوڈو کھیلنی نہیں آتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی بچپن میں بھی نہیں کھیلی؟ جبکہ بچپن کے نام پر اس کے چہرے پر سایہ سا گزرا، مگر وہ کمال مہارت سے چہرے کو نارمل کر گیا اور اس وقت ماضی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ جبکہ برہان مہک کی بات سن چکا تھا، وہ فائل کو چھوڑ کر عفنان کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانگی سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اب وہ ماضی کا سنتے ہی ہائپر نہیں ہوا تھا، نہ اس نے سر تھاما تھا، ورنہ یکدم سے اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ برہان یہ بہت سالوں سے جانتا تھا۔ عفنان اسی سلسلے میں میڈیسن لیتا تھا۔ پہلے تو اس کی حالت کنٹرول سے باہر ہونے پر اس کے ناک سے خون بہنے لگتا تھا، مگر پھر ڈاکٹر نے جو ایکسرسائز اسے بتائی تھی اس سے اسے کافی فائدہ ہوا تھا، اور پھر ڈاکٹر نے زیادہ درد کی صورت میں اسے نیند کی میڈیسن تجویز کی تھی کہ اگر درد کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے نیند میں چلے جاؤ، جس سے آہستہ آہستہ وہ آرام محسوس کرتا تھا، اور جب 2-4 گھنٹے کی نیند سے بیدار ہوتا تو درد بھی غائب ہو چکا ہوتا یا شدت کم ہو چکی ہوتی۔
مگر آج مہک کے کہنے پر برہان پریشان ہوا تھا، مگر حالات اس کے توقع کے برعکس تھے۔ افنان نارمل تھا۔ ان کے بیچ برہان نے زرگل کو دیکھا جو مہک کے اسرار پر اس کے ساتھ کشن پر بیٹھی لوڈو کھیل رہی تھی۔ شاید وہ خدا کی طرف سے افنان کے زخموں کا علاج ہے۔ انشا کی طرح وہ بھی تو اس کی زندگی میں کسی مرہم سے کم نہ تھی۔ میں سکھاؤں؟ مہک نے آفر کی۔ افنان نے کچھ سوچتے ہاں کی۔ اوکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ ارحا نے اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا اور پھر اٹھنے لگی۔ ارے آپ کہاں؟ آپ لوگ اب کھیلو، مجھے کچن میں کام ہے۔ مہک، لگتا ہے تمہاری آپی کو میرا کھیلنا پسند نہیں آیا۔ افنان قریب آتے ارحا کے چہرے کو دیکھتے بولا، ایسی بات نہیں، مجھے کام ہے۔ ارے چھوڑیں آپی کاموں کو، محمد دین چچا ہے نا، آپ بیٹھیں یہاں۔ برہان بھائی آپ کھیلیں گے؟ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ وہ بچوں والے گیم نہیں کھیلتا تھا، تم جاؤ اگر کھیلنا چاہو تو۔ برہان نے ناصر سے کہا، پر کام؟ وہ کچھ جھجکتے بولا، تم اسے چھوڑو، جاؤ میں دیکھ لوں گا۔ شکریہ سر۔ ناصر اوکے اوکے۔ برہان نے ناصر کو کبھی اپنا ملازم نہیں سمجھا تھا، وہ گھر کا ہی فرد تھا۔ اب پچھلے 5 سال سے وہ ان کے ساتھ تھا۔ اوکے تو اب ہم 4 لوگ ہیں، اب مزہ آئے گا، مگر پہلے لوڈو افنان بھائی کو سکھانی ہوگی اور اس کے رولز۔ ایک کام کرتے ہیں، اس والی باری میں ہم 2-2 کا جوڑا بنا لیتے ہیں، میں اور ناصر بھائی، زرگل آپی اور افنان بھائی، یہ ٹھیک ہوا نا؟ اب زر آپی، آپ نے افنان بھائی کو سمجھانا ہے۔ اور میں بتاؤں گی ناصر بھائی کو۔ کیوں ناصر بھائی، آپ کو بھی نہیں آتی نا؟ نہیں تو مجھے تو باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جب مہک نے بھائی کے بازو پر چٹکی کاٹی اور آنکھوں سے اشارہ کیا، نہیں آتی نہیں آتی، وہ بازو مسلتے 2 بار بولا اور اپنی چھوٹی بہن کی چالاکی کو دیکھا۔ اسے ہاتھ میں ہلا کر پھینکی۔ ارحا نے چھوٹی سی باسکٹ اور پلاسٹک کا 4 کونوں والا بال گوٹی رکھتے کہا، اوکے اب؟ افنان نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے آگے پوچھا، اب جو نمبر آیا ہے اسے اتنے قدم آگے لیں اسے۔ اور پھر ارحا افنان کو سمجھانے لگی، جبکہ برہان مسکراتے فائل پر دوبارہ نظریں مرکوز کر گیا، جبکہ وہ چاروں کافی دیر تک کھیلتے رہے۔ انشا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی پاپا، میں سن رہی ہوں۔ انشا کھانا کھاتے بولی، نہیں، آپ پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جی۔ گل خانم نے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور پھر شوہر کو، اب بتائیں کیا بات ہے؟ کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ انشا، آپ کی پھپھو نے آپ کا ہاتھ مانگا ہے حسن کے لیے۔ انشا کا دماغ بھگ سے اڑا، اس نے ماں کو دیکھا، اب اسے ماں کی رات والی ساری گفتگو سمجھ آئی تھی۔ اس کے لب بھنج گئے۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ ہم نے ابھی کچھ نہیں کہا، آپ سے بات کرنی تھی ہمیں، پہلے فیصلہ آپ کا ہوگا۔ حسن سے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی دلی خواہش ہے اس میں شامل ہے۔ ہم آپ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ سوچ کر فیصلہ کرنا، پھر ہم آپ کا جواب آپ کی پھپھو تک پہنچا دیں گے۔ انشا، تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو۔ ماں نے اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے کہا، مجھے اس بارے میں مزید نہیں سوچنا، نہ وقت چاہیے۔ میں مانتی ہوں پھپھو اور پھپھا بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں، مگر مجھے حسن بھائی پسند نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ نہ صرف گل خانم کے چہرے کا رنگ بدلا، بلکہ عظیم صاحب کا رنگ بھی بدلا۔ حسن تو بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، آپ کو کیوں پسند نہیں؟ سوری بابا، مگر آپ نے مجھ سے فیصلہ کرنے کا کہا تو میں نے اپنی مرضی کا اظہار کیا۔ کیا حسن کی ناپسندیدگی کی کوئی وجہ اور ہے؟ عظیم صاحب پولیس والے تھے، تفتیشی انداز میں پوچھا، جبکہ انشا کا دل دھڑکا۔ شاید وقت آ چکا تھا بتانے کا۔ اس نے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا، نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ پھر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ تو بیٹا ہم کون سا ابھی شادی کا کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف بات پکی کرنے کا کہہ رہے ہیں، یا صرف رنگ ایکسچینج ہوں گی۔ شادی تو قریب 2 سے 3 سال کا گیپ ہوگا، ویسے بھی پہلے ارحا اور احسن کی شادی ہوگی۔ سوری بابا جان، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ پر کیوں؟ کیونکہ مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ یہ تو آپ منگنی کے بعد بھی کر سکتے۔ مجھے نہیں لگتا حسن کو کوئی اعتراض ہوگا،
بابا پلیز مجھے یہ حسن نامہ نہیں سننا، میں انکار کر چکی ہوں، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ جائیں اور پھپھو کو بھی بتا دیجیے گا، مجھے حسن بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ چڑ گئی تھی حسن کے نام سے، تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اب کی بار نہ جانے کیوں عظیم صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ گل خانم بھی چونکی۔ جس کے لیے آپ انکار کر رہی ہو انجشا، میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ عظیم صاحب کی بات تھی کہ ایٹم بم۔ انجشا کے قدم پتھر ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا عظیم؟ گل خانم نے الجھی نظروں سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ عظیم صاحب پہلی بار اس طرح سختی سے بولے تھے، اور انجشا وہ کیوں ساکت ہو گئی تھی؟ گل خانم کو سمجھ نہ آیا وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بابا آپ، انجشا بولی تو اس کو اپنی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ میں نے تم دونوں کو ہاسپٹل سے جاتے بھی دیکھ چکا ہوں۔ انجشا کے گرد سائیں سائیں ہونے لگا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ، آپ لوگ کچھ پوچھ لیجئے، اپنی بیٹی سے بتا دے گی اگر بتانا ہوا تو۔ وہ کہتے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ انجشا تمہارے بابا کیا کہہ رہے تھے؟ ماما میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، وہ بولی تو اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ مگر ابھی تو آپ ماما، میں ابھی بتانا نہیں چاہتی تھی، مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا، مگر اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو سچ یہ ہے، میں برہان زیدی سے محبت کرتی ہوں۔ عظیم صاحب نے جاتے جاتے سن کر غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ برہان زیدی؟ برہان کا نام سنتے وہ ٹھٹکیں۔ اے بی جیولر کا مالک انجشا؟ گل خانم بیگم کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا، وہ جانتی تھی اس کا کیس عظیم صاحب کے پاس تھا۔ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ صدمے کسی کیفیت میں بولیں۔ جی میں جانتی ہوں، وہ اسمگلر ہے۔ انجشا نے ماں کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ انجشا پھر بھی گل خانم بیگم دل تھام گئی تھیں۔ جی۔ انجشا کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ اس کے لہجے میں 100% مضبوطی تھی اپنے فیصلے پر۔ جاری ہے گائز، تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ جلدی سے ایپی کو پڑھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔